अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। आज मैंने तकरीबन 5 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने हैं, जिसमें सबसे पहली खबर ये आ रही है कि जो कामरान शाहिद हैं, जो कि एंकर पर्सन हैं, होस्ट हैं, वो जनाब आली गए आर्मी चीफ से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए, और वहाँ पर खबरें कुछ इस तरह से आ रही हैं कि फ़ौज ने उनको धक्के मार के निकाल दिया। ये क्या खबर है, ये क्या कहानी है, इसकी क्या हकीकत है, क्या फसाना है, उसके बारे में आज आपको बताऊंगी। दूसरा मैंने आपको बताना है कि लाइव शो के दौरान अलीमा आंटी, जो कि इमरान खान साहब की बहन है, अचानक उनका कुत्ता आ गया उस लाइव शो के बीच में। उसने क्या हरकत की, क्या कुछ किया, ये कुत्ता कौन है, इसकी कहानी कितनी पुरानी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही मैंने आज आपको बताना है कि पीटीआई के एक साहब हैं जिनका नाम है जी जस्टिस कामरान। उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद कर करके उनको मार दिया गया है, महज इस बात पे कि उन्होंने जो है वो इलेक्शन में खड़े होने की बात की थी। तो उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है। ये कहानी कहाँ तक पहुंचती है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही मैंने आपको बताना है कि खदीजा शाह ने एक लंबी, पंजाबी में कहते हैं, पी काटी है, और उसके बाद फाइनली उनको छोड़ दिया गया है अपनी फैमिली के साथ। इस वक्त वो क्या कर रही हैं, उसके बारे में आपको बताना भी है और दिखाना भी है। और एक लास्ट पॉइंट जो आज आपके साथ शेयर करना है वो ये है कि फौज ने अपना दो टोक बयान जो है वो दे दिया है, और अब फौज क्या कह रही है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। जी तो जनाब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कामरान शाहिद जो कि एनके पर्सन है, पिछले दिनों उस्मान डार ने उनके प्रोग्राम में शिरकत करके उनको इज्जत बख्शी थी। उनकी हवेली पे गए थे और वहां से उन्होंने इंटरव्यू करके बताया था कि वो पीटीआई से अपनी तमाम जो रवाबत है वो तोड़ रहे हैं, अपने तमाम रिश्ते तोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद आपने देखा जो कुछ हुआ, उनकी वालदा ने किस तरह से कपड़े फाड़े, दोबारा से पीटीआई में आने का ऐलान किया। अब आपको स्क्रीन के ऊपर ये नेमेसिस का जो नजर आ रहा है ट्वीट, आप जरा ये सुनिए। वो लिखते हैं कि जराए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि टाउट कामरान शाहिद पिंडी में जनरल बाजवा से मिलने के लिए गए। मुलाकात के औकात के बाद आने पर फौज ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। टाउट ने रिटायर्ड अफसर को फोन मिलाया और वो इस टाउट को जबरदस्ती अंदर ले गया। बाद में मिलिट्री पुलिस आई और बाजू से पकड़कर टाउट यानी कि कामरान शाहिद को बाहर निकाल दिया। आगे वो लिखते हैं, टाउट खुद को बहुत बड़ी चीज समझने लग गया था। मिर्जा शहजाद अकबर हैं जिनका वेरीफाइड अकाउंट है, वो लिखते हैं सच्ची कहानी। नीचे लिखते हैं, मुबैना तौर पे एक नामवर सहाफी कुछ रोज कबल पिंडी में डॉक्ट्राइन वाले जनरल बाजवा की दावत पर उनसे मिलने आए तो कॉलोनी से पहले ही चेक पोस्ट पर धर लिए गए और उनको अबाउट टर्न का हुक्म मिला। उस सहाफी ने जरनैल साहब नू फोन मिलाया और बड़ी लैदह हुई और आखिरकार खुद आके ले गए। और अब ये बेचारा ड्राइंग रूम में बैठा ही था और गंदी नजरों से तहजीब के, आगे वो लिखते हैं, पेटियों को उतार ही रहा था कि लड़की के भाई हथियारों से लेस ड्राइंग रूम में आए और उठाकर मोटरवे तक छोड़ आए। फिर वड्डे जनरल ਨੂੰ समझाया कि बाबा जी तुसी मेहरबानी करो ते मुंह दी डैश कोलू साडी कोलू पहला ही चीज़ां सांभिया नहीं जा रही ते तुसी हर 2 महीने बाद नवा कट्टा खोल देंदे हो। और फिर समाचार समाप्त हुए, ये मोहतरम लिख रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि कामरान शाहिद के हवाले से ये जो खबरें आ रही हैं, ये पीटीआई के अकाउंट्स जो हैं वो फैला रहे हैं, और ये खबर 100% झूठी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस खबर को इतना ज़्यादा फैलाया जा रहा है कि डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर ये मिनटों के अंदर खबरें फैली हैं। हर बंदा अपने तरीके से इसको लिख रहा था। जब पता किया तो उन तमाम अकाउंट्स का ताल्लुक पीटीआई से निकला है। मैं आपको बता दूं कि कामरान शाहिद साहब जो हैं, उनसे जब राब्ता किया गया तो पता ये चला कि ना तो वो पिंडी गए हैं, ना ही वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और ना ही इस किस्म का कोई वाकया जो है वो पेश आया है। मगर वो कहते हैं ना कि शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब बात कर लेते हैं जी अलीमा आंटी की। तो अलीमा आंटी जो हैं, उनके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि खान साहब की पुरानी मोहब्बत है उनके कुत्ते। सबसे पहले उनका जो पुराना कुत्ता था, उसके साथ, उसको वो शेरू कहते थे, उसको अपने साथ सुलाते थे, उसको अपने साथ साथ रखते थे। और आपको याद होगा कि 2014 में अपनी जो किताब लिखी थी हाजरा खान ने, जो एक्ट्रेस हैं, उसके अंदर उन्होंने कुत्ते के बारे में काफ़ी लंबी कहानी लिखी कि खान साहब के जो है कुत्तों के साथ ताल्लुकात थे। और उसके बारे में उन्होंने ये भी बताया था कि वो कौन कौन सी खवातीन थी जिन्होंने कुत्तों की कहानियां जो है वो मंजरे आम पर लाई थी। अब वो पंजाबी में क्या कहते हैं कि कुत्तिया कुत कुत करते करते कुत्ते की कहानी कुछ इस तरह से फिर से खबरों का
جسے کہتے ہیں کہ ٹاک آف دی ٹاؤن بنی ہوئی ہے کہ علیمہ آنٹی جو ہیں وہ انٹرویو دے رہی تھیں اور دوران انٹرویو ان کے کتے نے کچھ اس طرح کی حرکات کرنا شروع کر دیں کہ وہ لوگوں کو بہت ہی عجیب لگا، اور لوگوں نے اینکر پرسن جو تھا اس کے اوپر بھی کافی تنقید کی۔ ہوا کچھ یوں کہ دوران انٹرویو کتا آ گیا اور اس نے آ کر اینکر کو بھی سونگنا شروع کر دیا، پھر اس نے علیمہ آنٹی کو سونگنا شروع کر دیا اور بہت زیادہ سونگنا شروع کر دیا، اور علیمہ آنٹی جو ہیں وہ اس کو سہلاتی رہیں۔ اس پہ لوگوں نے کافی زیادہ تنقید کی کہ کتوں کے ساتھ یہ جو دکھایا جا رہا ہے سین، اگر کتا بیچ میں آ گیا تھا تو فوری طور پہ اس کو روک دیا جاتا، اور ریکارڈنگ کو روک کے کتے کو پہلے کہیں بھیج کے اس کے بعد ریکارڈنگ کی جاتی۔ لیکن شاید کچھ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بگڑے ہوئے امیر زادے ہوتے ہیں، ان کے لیے کتا جو ہوتا ہے وہ ان کی اولاد جیسا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایسی بہت ساری فیملیز کو جانتی ہوں کہ جب ان کو جا کر آپ یہ کہو نا کہ آپ کا کتا بہت پیارا ہے تو وہ غصہ کر جاتے ہیں، اور غصہ جب وہ کرتے ہیں تو آپ سے باقاعدہ طور پر ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کرتے، اور جب آپ ان سے پوچھتے ہو کہ آخر آپ کو کس بات کا غصہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ڈاگ کو، ہمارے پپی کو، ہمارے جو بھی اس کا نام رکھا ہوتا ہے ڈیش کو، آپ نے کتا کیوں بولا؟ تو آپ کہتے ہو کہ یہ کتا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا بیبی ہے، یہ ہمارا بچہ ہے۔ تو جناب اسی طرح کا یہ سین پیش آیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ فردوس عاشق وان نے بھی ایک مرتبہ خان صاحب کے اس کتے کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک مرتبہ وہ خان صاحب کو ملنے کے لیے ان کے گھر پہ گئیں، اچانک سے لائٹ آف ہو گئی اور ان کا پیر جو ہے وہ خان صاحب کے کتے کے اوپر آ گیا۔ اچانک سے ان کے شیرو کی چیخ نکلی، اور ساتھ ہی فردوس عاشق وان کی وہاں سے چھٹی کروا دی گئی، کیونکہ خان صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ فردوس آپا کا پیر اتوں ایڈا وڈا پیر، وہ بھی کتے سے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ تو خبریں تو بہت ساری ہیں، اب جناب میں آپ کو بتاؤں کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ جسٹس کامران صاحب ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بتایا جا رہا ہے۔ اس وقت اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملنے کے بعد جو جسٹس کامران ہیں ان کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ خبریں بالکل جھوٹی ہیں۔ جیسے جیسے الیکشن نزدیک آ رہے ہیں پروپیگنڈا بہت تیز ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرف سے غلط خبریں آ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی والے جو محترم صاحبان ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ سے اس طرح کی خبریں چلا رہے ہیں، اور میں آپ کو خبر یہ بتا دوں کہ جسٹس کامران جو ہیں وہ زندہ ہیں، ان کے قتل کی افواہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے چلائی جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایک من گھڑت جو ہے سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں خدیجہ شاہ کے حوالے سے۔ خدیجہ شاہ کی والدہ کا پچھلے دنوں انٹرویو آیا، ان کے شوہر کا ہے، انہوں نے کہا ہم معافی مانگ لیتے ہیں، اسٹیٹ کے خلاف جو کچھ خدیجہ شاہ نے کیا ہے اس کے اوپر ہم معافی چاہتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو کوئی بھی اسٹیٹ کے خلاف کچھ بھی کر رہا ہے، خان صاحب کی طرف سے اس کو نہ صرف باقاعدہ شاباش مل رہی ہے بلکہ اس کو آرڈرز جاری کیے جا رہے ہیں کہ آپ کو الیکشن میں حصہ لینا ہے۔ جیسے کہ اس کی سب سے بڑی مثال اگر میں آپ کو دوں تو ایاز امیر ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ایاز امیر کا بھی پچھلے دنوں ویڈیو آیا جس میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی طرف سے مجھے آرڈر آیا ہے کہ میں نے جو ہے وہ الیکشن لڑنا ہے، جبکہ اپنے ایاز امیر کے بیٹے نے قتل کیا ہے جس کے چکر میں اس کو سزائے موت ہونے والی ہے۔ اور ایاز امیر جو ہیں وہ عمران خان کو چول ترین انسان بولا کرتے تھے، لیکن اب خان صاحب کیونکہ ایاز امیر کو تھپڑ پڑے تھے پچھلے سال تو وہ اس چیز کو کیش کروانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سنم جاوید کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، سنم جاوید کو بھی وہ مریم نواز کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ خدیجہ شاہ جو ہیں 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کے الزام میں پولیس ریمانڈ پہ تھیں، اور کیس میں جو ہے ان کو جو ہے اب فائنلی رہا کر دیا گیا ہے۔ اسکرین کے اوپر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس وقت ان کی رہائی ہوئی، بہت زیادہ ایکسائٹڈ وہ نہیں دکھائی دی، بہت زیادہ تھکی ہوئی دکھائی دی، شال بھی لی ہوئی تھی، دوپٹہ بھی لیا ہوا تھا، اور ہاتھ میں جو ہے وہ تسبیح بھی پکڑی ہوئی تھی۔ ان کی چھوٹی سی بیٹی آئی، اس نے ان کا ویلکم بھی کیا۔ پولیس حکام کے مطابق خدیجہ شاہ کو جو ہے وہ 12 دسمبر کو راہداری ریمانڈ پہ پولیس نے لاہور سے کوئٹہ منتقل کیا تھا، اور سانحہ 9 مئی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ 30 دن کے لیے ان کو نظر بند کرنے کا حکم جاری ہوا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ خدیجہ شاہ جو ہیں ان کو 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پورا ہونے کے بعد انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر پیش کیا جانا تھا، اور پولیس نے ان کو عدالت میں پیش کرنے کے بجائے ضمانت پہ رہا کر دیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو خدیجہ شاہ ہیں جس دن 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا اس دن خدیجہ شاہ جو ہیں وہ تمام لوگوں کو اکسا رہی تھیں، جب کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کسی نے کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے، اس وقت اس تمام چیز کو مینج کر رہی تھی۔ تو اگر ایسے میں اگر آج ان کو عدالت میں پیش کیا جانا تھا اور پولیس نے ان کو رہا کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پکی بات ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے یا ان کی فیملی کی طرف سے کوئی آفر کی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں خدیجہ شاہ جو ہیں وہ الیکشن میں پی ٹی آئی کی طرف سے کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہیں تو پھر شاید ریاست کا کوئی اور ان کے لیے اصول ہوگا، لیکن اگر وہ اس چیز سے خود کو
ڈیٹیچ کرتی ہیں اور سائڈ پہ ہو جاتی ہیں تو پھر شاید ریاست اس کو کسی اور طریقے سے ٹریٹ کرے گی. بہرحال ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر جو ہے وہ فوج کا 2 ٹوک اعلان آ گیا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ 8 فیبروری کو پاکستان کے اندر جو جنرل الیکشنز ہیں وہ ہونے والے ہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ابھی امریکہ ہو کر آئے ہیں جنرل عاصم منیر, اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی نے وہاں پر ان سے نہ صرف ملاقات کی تھی بلکہ ان سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا الیکشنز جو ہیں وہ ڈیلے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جنرل عاصم منیر نے کہا تھا کہ چند دن اوپر نیچے ہو سکتے ہیں لیکن الیکشن ضرور فیبروری کے اندر ہی ہوں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے اندر اسٹاک ایکسچینج بھی اچھی ہوئی, روپیہ بھی مستحکم ہوا ڈالر کے مقابلے میں, اور ترقی بھی ہونا شروع ہو گئی. اب ایسے میں جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کی زیر صدارت اب فائنلی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے, اور اس کور کمانڈر کانفرنس کے اندر جو فائنل فیصلہ آیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. انہوں نے کہا ہے کہ پاک فوج عام انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں اس میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون جو ہے وہ فراہم کرے گی. پاک فوج کے مطابق جو ہے جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کی زیر صدارت یہ جو کور کمانڈر ہوا, یہ 261واں کور کمانڈر کانفرنس ہوا تھا, اور فورم جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ پاک فوج عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو تمام طرح کا تعاون جو ہے وہ مہیا کرے گی. اور فورم کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ دہشت گرد گروپوں کی پڑوسی ملک میں جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا. یعنی یہ پوری کور کمانڈر کانفرنس جو ہے اس کا احوال میں آپ کو بتا رہی ہوں, اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ پڑوسی ملک سے دہشت گردوں کی کاروائیاں اور جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں. یہ بھارت کی بھی بات ہو رہی ہے, افغانستان کی بھی بات ہو رہی ہے. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کانفرنس کے شرکاء نے عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والوں اور ان کے ساتھ حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست جو ہے وہ اٹھ کے کھڑی ہوگی. یہاں پر ایک گلہ کرنا چاہوں گی میں اپنے اداروں سے, کیونکہ یہ جو کور کمانڈر کی کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ISPR نے جو اپنا ایک بیانیہ جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں, جس پہ میرا دل دکھتا ہے, کیونکہ میں کہتی ہوں کہ فلسطین کے لیے ہم جتنا بھی کریں اتنا ہی کم ہے. ہمیں بہت زیادہ کرنا چاہیے تھا. جو ہم نے کیا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. وہاں پہ تو لوگوں کی جو حالتیں ہیں نا, یقین کریں وہ سوچ کے اور سن کے جو ہے نا دل دہل جاتا ہے. خالی کہہ دینے سے اس چیز کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فائدہ ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہاں ہم فلاں ملک کے ساتھ ہیں, فلاں قوم کے ساتھ ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسرائیل جو کر رہا تھا وہ کرتا چلا جا رہا ہے. اچھا, یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ISPR نے جو ہے وہ فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار بھی کیا, اور کور کمانڈر ہاؤس کے اندر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جو جبر کے ساتھ جو وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے, جو جبر و ستم ہو رہا ہے, اس کے اوپر بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا. خالی تشویش کرنے سے ویسے کیا ہوتا ہے میری سمجھ سے باہر ہے. بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ شرکا کانفرنس کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارتی فوج کی کاروائیاں کشمیریوں کے جائز حق خود ارادیت کے جذبے کو پست نہیں کر سکتی. جذبے کو تو پست نہیں کر سکتی, لیکن میرا خیال ہے آر یا پار تو ہونا ہی چاہیے, اب جو بھی ہونا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کور کمانڈر کانفرنس کے اندر جو ہے اسمگلنگ, منی لانڈرنگ, بجلی چوری اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیوں کا جامع طور پہ جائزہ لیا گیا, اور اس چیز کا اظہار کیا گیا کہ اس کی روک تھام کرنے کے لیے سرکاری متعلقہ اداروں کو ہر طرح کی مدد جو ہے وہ فراہم کی جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی اسمگلنگ کو روکنے کے بعد ہی پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ڈالر کو لگام لگی تھی, ورنہ جس طرح سے ڈالر سارا اسمگل ہو رہا تھا افغانستان میں, اور جس طرح پاکستانی روپیہ گر رہا تھا, اور جس طرح معیشت کی حالت تھی وہ آپ کے سامنے تھی. تو جناب یہ تھیں آج کی خبریں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئی کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ کیا الیکشن سے ٹھیک پہلے خدیجہ شاہ کا رہا ہو جانا آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی شیورٹی دی ہوگی, یا آپ کو لگتا ہے کہ ریاست دوبارہ سے PTI کے لیے دوبارہ سے نرم ہو چکی ہے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا بھی بیان آیا ہے اور شہباز شریف کا بھی بیان آیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے اب وہ نرمی برتی جانے شروع ہو چکی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے خدیجہ شاہ کی رہائی کے اوپر؟ آپ جو بھی سوچتے ہیں بتائیے گا کہ کامران شاہد کے بارے میں جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ باجوہ صاحب سے ملنے کے اور جس طرح سے ان کو وہاں سے بھیجا گیا اور یہ سب کچھ کیا گیا, اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ علیمہ آنٹی کے کتے کی کہانی سے لے کر کامران شاہد سے لے کر اور فوج کے 2 ٹوک اعلان سے لے کر جتنے بھی پروپیگنڈز ہوئے ہیں ان سب کے کو بے نقاب کرنے تک, ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے اور سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے, شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.